मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ साथियों, आज हम अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से 22 रमज़ानुल मुबारक के रोज़े के लिए आज पाक की तिलावत होगी और इसमें जो जो सूरतें तिलावत होंगी उनमें सूरत अन-नज्म, अल-क़मर है, अर-रहमान, अल-वाक़िया, अल-हदीद, अल-मुजादला, अल-हशर और अल-मुम्ताहिना, ये 8 सूरतें आज पढ़ी जाएंगी और इस तरह हमारा 28.5 पारे आज इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाएंगे। तो इसमें मुख्तसरन इख्तिसार के साथ अन-नज्म इसका हम शुरू करते हैं। ये सूरत मक्की है और इसमें इसकी इब्तिदा हो रही है वन नज्म इज़ा हवा। नज्म सितारे को कहते हैं और यहाँ पे आगे जो नफ्स मज़मून आया है मा दल्ला साहिबकुम व मा गवा व मा यंतिकुन अनिल हवा, वो आप सल्लम की बात हो रही है। तो इसमें मुख्तलिफ जो मुफस्सिर या तर्जमे करने वाले उन्होंने किया है कि कसम है वो सितारे की जो रात के थोड़े हिस्से में ऊपर जाके नीचे उतरा। तो आप सल्लम की जो मिराज का वाक़या है इसमें उसको ज़िक्र किया गया है और उसमें सारा आगे बताया गया कि अल्लाह ताला के साथ किस तरह मुलाकात हुई काबा कौसैन में। और फिर ये भी बताया गया कि आप सल्लम अपनी ज़ुबान से कोई बात नहीं करते और जो भी कलाम करते हैं वो अल्लाह ताला की वही होता है। फिर इसी तरह इसके अंदर एक ये भी आयत करीमा है कि अन्ना लैसल इंसान इल्ला मा सा, कि ये कि इंसान के लिए वही कुछ होता है जिसकी वो मेहनत करता है और उसकी हर कोशिश अनकरीब उसको दिखा दी जाएगी। और फिर आगे चलते हुए इसकी जो आखिरी आयत करीमा उसमें सूरज सजदा है और उसका मैं तर्जुमा पढ़ देता हूँ। अफ़ा मिन हाज़िल हदीस ताजबून, पस क्या तुम इस कलाम से ताज्जुब करते हो। ये जो कलाम पाक कुरान पाक है इसकी तरफ इशारा है। और तुम हंसते हो और रोते नहीं हो और तुम गफलत के खेल में पड़े हो, सो अल्लाह के लिए सजदा करो और उसकी इबादत करो। तो इसके बाद फिर आगे सूरत अल-क़मर है। कमर चाँद को कहते हैं और इसमें बेसिकली इशारा है, वो इसकी इब्तिदा भी इससे हो रही है। ये मक्की सूरत है कि आप सल्लम से कुफ़ार ने एक मुतालबा किया था मौजज़े का कि आप ज़मीन के ऊपर तो हमें मौजज़े दिखाते हैं, कंकरियाँ भी पत्थर कलमा पढ़ती हैं और भी मुख्तलिफ जो भी कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आसमानों के ऊपर ये जादू नहीं चल सकता। तो उन्होंने कहा कि आप सही अल्लाह के नबी हैं तो फिर आप चाँद के टुकड़े करके दिखाएँ। तो उसमें ये ज़िक्र है कि वन शक्ल कमर के चाँद वो 2 टुकड़े हो गया, इसका ज़िक्र है। और इस तरह ये मज़मून चलता रहता है। और फिर आगे इसमें बार बार वो ज़िक्र किया गया है कि वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फ़हल मिन मुदक्किर। और ये काफ़ी दफ़ा इसको इस आयत करीमा को काफ़ी दफ़ा इसमें बार बार रिपीट किया गया है और इसका मतलब है कि बेशक हमने इस कुरान को लिज़िक्र नसीहत के लिए आसान कर दिया है। फ़हल मिन मुदक्किर, तो क्या कोई नसीहत को हासिल करने वाला है। तो ये बार बार इसमें कहा गया है। तो अब ये कुरान पाक हमने पढ़ा है कि इसमें वो 3 किस्म की आयात करीमा है। हरूफ मुक़त्तात हैं, मुहकमात हैं और मुतशाबिहात हैं। मुक़त्तात जो हैं वो सिर्फ़ अल्लाह और उसको रसूल जानता है उनका मतलब। मुहकमात वो आम फ़हम है, यानी कि उसी का ज़िक्र है कि नसीहत के लिए आसान है, कोई भी उसको पढ़ेगा तो उसको समझ आ जाएगी माना की। और जो हरूफ मुतशाबिहात हैं वो ये कि वो जब तक हदीस का इल्म नहीं होगा उसको अगर कोई पढ़ेगा तो वो गुमराह होगा। इसलिए आप सल्लम की एक हदीस पाक भी है कि अगर कुरान पाक को कोई हदीस के बग़ैर पढ़ेगा तो वो गुमराह हो जाएगा। तो ये वो है। ये अब ये यहाँ जो फरमाया कि आसान कर दिया है, तो आसान ये है कि 3 साल के 4 साल के बच्चे भी वो आसानी के साथ हिफ्ज़ कर लेते हैं। तो ये कुरान पाक एक बहुत बड़ा मौजज़ा है जो आप सल्लम पे उतरा है। फिर इसमें एक और ज़िक्र है, उसका मैं ज़िक्र कर देता हूँ क्योंकि हमारा एक जॉब भी इसी तरह किया है। इसमें फरमाया गया है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में, व हमलनाहु अला ज़ातिल अलवाह व दुसुर। तो नूह अलैहिस्सलाम का कि हमने उनको यानी नूह अलैहिस्सलाम को तख्त और मेखों वाली कश्ती पर सवार किया, मेखों वाली। तो ये जो दुसुर है इसको कहते हैं कि ये जो कील हम लगाते हैं ना नट बोल्ट जोड़ने के लिए, तो ये लफ्ज़ यहाँ पे आया। फिर इसी तरह आगे क़यामत का भी ज़िक्र है कि वो वो आएगी सहतुन, चिंगाड़ आएगी। फिर आगे चलते फिर इसके बाद सूरत अर्रहमान ये शुरू हो जाती है। ये जो सूरत अर्रहमान है इसमें ये कुरान पाक का वो ज़िक्र है कि अर्रहमान वही रहमान है
جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا، علم القرآن، خلق الانسان علمہ بیان اشرح۔ تو یہ جو سورۃ الرحمن ہے یہ مدنی سورت ہے۔ اس کے بارے میں حضرت مولا علی شیر خدا، آج 21 رمضان المبارک ان کا یوم شہادت بھی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو سورۃ الرحمن ہے یہ عروسۃ القرآن، یعنی قرآن کی زینت ہے، دلہن ہے۔ تو اب اس صورت کے اندر قرآن پاک کی ذکر ہے، شان کا، پھر شمس و قمر کا، پھر آسمانوں کا، پھر اس کے بعد یہ جو جتنی میزان ہے، پھر پودے مختلف جو ہمارے، پھر آگے فرمایا گیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اے گیرو انس و جن اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تو یہ اس صورت میں 31 مرتبہ اللہ پاک نے اس کو بار بار دہرایا ہے، اور اس میں پھر چلتے ہوئے ایک مختلف، چونکہ ایک لمبا مضمون ہے تو ہم سارا کور نہیں کر سکتے، مجبوری ہے، اس میں ایک میں پڑھ دیتا ہوں۔ اس میں فرمایا گیا ہے وہ جو آخرت کے بارے میں قیامت کا منظر ہوگا، اس میں فرمایا گیا ہے یُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِیمَاهُمْ فَیُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِی وَالْأَقْدَامِ، اور مجرم لوگ اپنے چہروں کی سیاہی سے پہچان لیے جائیں گے، پس انہیں پیشانی کے بالوں یہاں سے ایسے پکڑ کر اور پاؤں سے پکڑ کر کھینچا جائے گا۔ تو یہ اس میں پھر آگے ان کا ہے کہ انہیں کھولتا ہوا پانی، یہ جو کافر لوگ ہیں ان کے بارے میں بتایا۔ پھر جو ایمان والے ان کے بارے میں بتایا گیا کہ اس میں مختلف چشمے ہیں، پھر پھل ہیں مختلف، اور وہ تکیوں پہ بیٹھے ہوں گے مختلف، اور پھر اس میں حوریں ہیں نیچے نگاہ والی۔ اور اس میں ایک آیت کریمہ اس میں فرمایا گیا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے، یعنی ہم جو بھی اگر کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو یہ قرآن پاک نے اس کا کیٹیگوریکلی ہمیں اس کا رزلٹ بتا دیا ہے کہ کوئی بھی اگر ہم نیکی کریں گے، خواہ اپنے ہوں، پرائے ہوں، دوست ہوں، نزدیک کے دور کے، جس کے ساتھ بھی، تو اس کا نیکی ہی ملے گا۔ تو پھر اس کا مضمون آگے پھر اللہ تعالیٰ کی شان بیان ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ الواقعہ ہے، یہ جو سورۃ الواقعہ یہ مکی ہے، اور یہ جب قیامت واقعہ ہونی ہے، یہ اس کا مضمون سارا اس کے گرد گھومتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 گروہ کا ذکر کیا ہے کہ 3 قسم کے لوگ وہ بٹ جائیں گے قیامت والے دن۔ ایک گروہ ہوگا اصحاب المیمنہ، اصحاب المیمنہ، میمنہ رائٹ ہینڈ کو کہتے ہیں، اور پھر ایک ہوگا اصحاب المشأمہ، یہ لیفٹ ہینڈ اس کو کہتے ہیں، اور ایک گروہ اس کا فرمایا کہ والسابقون السابقون، کہ وہ جو سبقت لے جانے والے ہیں۔ پھر آگے ان کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے، اور فرمایا کہ یہ جو سبقت لے جانے والا گروہ ہوگا اولئک المقربین، وہی مقربین لوگوں میں سے ہو گئے، فی جنت، نہیں ان کے لیے جنت میں نعمتیں ہوں گی۔ اور فرمایا کہ یہ جو لوگ ہوں گے نا، یہ جو پہلے گزرے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، صحابہ کرام، ان میں سے جو لوگ گزرے ہیں نا پہلے زمانے کے، ان میں تعداد اس کی زیادہ ہوگی، اور جو بعد کے زمانے آ رہے ہیں جس طرح ہمارا زمانہ یا بعد میں، تو اس میں سے تھوڑے لوگ اس میں شامل ہو گئے۔ اور پھر آگے ان کا بتایا گیا ہے کہ یہ فرمایا گیا کہ یہ جو سلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، اور آخر کی جو حصہ ہوگا امت ہوگی اس میں سے تھوڑے ہوں گے۔ اور آگے کہ یہ تکیوں پہ بیٹھے ہوں گے اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، ان کے لیے خدمت گار ہوں گے، ان کے لیے گلاس ہوں گے، کوزے ہوں گے، اور اس میں شراب طہور ہوگی۔ پھر اس کے بعد اس میں فرمایا کہ اس میں پرندوں کا ان کو گوشت کھلایا جائے گا، اور کشادہ آنکھوں والی حوریں ہوں گی، اور وہ ایسی ہوں گی جیسے چھپے ہوئے موتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ وہ جو پھر آگے آتا ہے کہ اصحاب الیمین، ان کا ذکر آتا ہے، ما اصحاب الیمین، کہ اصحاب الیمین کیا ہیں؟ وہ فرمایا کہ فی صدر المخدود، وہ بے خار یعنی کانٹوں کے بغیر جو بیریاں ہیں ان کے لیے وہ ہوں گی، اور کیلوں کا ذکر ہے۔ پھر اسی طرح لمبے سایوں کا ذکر ہے، پھر مائے مسکوب یعنی چھلتے ہوئے پانیوں کا ذکر ہے، پھر اسی طرح کہ وہ نہ ختم ہوں گے نہ ان کی ممانعت ہوگی، پھر فرش مرفوع، اونچے اونچے فرش ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ ان کے لیے فجعلناہم ابکارا، کہ ان کے لیے کنواریاں حوریں وہ رکھا ہوگا، ان کی بیویاں ہوگی، عرباً لور ہوں گی، محبت کرنے والی ہوں گی، اتراباً ان کے وہ ہم عمر بھی ہوں گی اور محبت کرنے والے ہوں گی۔ پھر اسی طرح چلتے چلتے پھر اصحاب الشمال، ان کا ذکر ہے، وہ جو بائیں ہاتھ والے لوگ ہیں، وہ جو دوزکی ہوں گے، ان کے فرمایا کہ ان کے لیے فی سموم و حمیم، سموم کہتے ہیں کہ سخت گرم ہوا، حمیم کھولتا ہوا پانی ہوگا، سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، اور ان کے لیے نہ کوئی ٹھنڈک ہوگی نہ کوئی گرم ہوگا۔ اور یہ فرمایا، یہ رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے یہ آیت کریمہ، کہ فرمایا کہ انہم کانو، بے شک وہ لوگ تھے، قبل اس سے پہلے،
ذالک مترفون یعنی بہت خوشحال تھے، یعنی دنیا میں وہ لوگ بڑی خوشحالی اور بڑی عیاشی کرنے والے تھے۔ تو یہ آگے جا کے یہ مضمون چلتا رہتا ہے، اور پھر اس کے بعد آگے پھر قسم کھائی گئی ہے کہ ایک نجوم کی، یہ کہکشاؤں کی آسمانی، اس کی قسم کھائی گئی ہے۔ پھر آگے سورۃ الحدید شروع ہو جاتی ہے۔ یہ الحدید اس میں ہے کہ حدید لوہے کو کہتے ہیں، یہ جو میٹل ہوتی ہے، بلکہ ریفائنری میں اس کی پوری جو مٹیریل کی ہے ورک شاپ ڈپارٹمنٹ، اس میں لکھا ہوا ہے اس پوری آیت کریمہ کو انہوں نے۔ تو اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ ہم نے لوہا اتارا، اور جس میں لوگوں کے لیے بہت فائدے ہیں معدنیات کے ریلیٹڈ، اس کے حوالے سے ہے۔ پھر اس میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا، کہ بے شک صدقہ و خیرات دینے والے مرد اور صدقہ و خیرات دینے والی عورتیں، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ کے طور پہ قرض دیا، ان کے لیے کئی گنا اجر بڑھا دیا جائے گا، اور ان کے لیے بڑی عزت والا ثواب ہوگا۔ تو اس طرح یہ اس کا مضمون جاری ہے۔ پھر آگے مجادلہ، یہ جو مجادلہ بیسیکلی جھگڑے کو کہتے ہیں، یہ صورت یہ بھی مدنی ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک زمانہ جاہلیت میں ایک رسم تھی، وہ یہ کرتے تھے کہ اگر میاں بیوی کا کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو میاں طلاق کی بجائے نہ وہ بیگم کو کہہ دیتا تھا کہ تم میری ماں کی طرح ہو، اس طرح کر کے کہہ دیتا۔ تو ایک عورت اور ایک میاں، ان کے اندر اسی طرح یہ معاملہ ہوا، تو وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسئلہ لے کے آئی۔ تو وہ پھر اس میں قرآن پاک نے بتایا کہ اگر ایسا واقعہ ہو جائے تو پھر اس کو چاہیے، مرد اس طرح انہوں نے کہا کہ یہ ماں وہ نہیں بن سکتی، وہ بیوی ہی رہے گی، لیکن مرد کو چاہیے کہ وہ 2 ماہ متواتر روزے رکھے، اگر روزے نہیں رکھ سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ تو اس طرح یہ پھر اس میں فرمایا گیا ہے کہ یہ جو نجوہ سرگوشی ہم کرتے ہیں، اس سے منع کیا گیا ہے کہ آپس میں اگر مختلف لوگ بیٹھے ہیں اور کانوں میں جا کے سرگوشی کرنا، تو اس کو منع فرمایا گیا ہے قرآن پاک میں نا۔ اور یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر آپ نیک کوئی کام، اچھا کام ہے، اس میں مجبوری ایک محفل میں بیٹھے ہیں تو پھر سرگوشی کر لو، لیکن ویسے آپ سرگوشی نہ کر لو۔ اور اس کے اوپر ایک حدیث سے پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 3 لوگ ہیں تو پھر 2 لوگ اس میں آپس میں سرگوشی نہ کریں، یعنی کانوں میں پھسر نہ کریں۔ تیسرا جو آدمی ہے وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ میرے خلاف کوئی سازش کر رہا ہے، تو اس لیے اسے اجتناب کرنا چاہیے۔ پھر آگے چلتے ہوئے اس کے بعد آگے سورت حشر شروع ہو جاتی ہے۔ حشر بیسیکلی یہ اکٹھا ہونا، روز محشر جب میدان لگے گا وہ اسی سے ہے، یعنی حشر اکٹھا ہونا اس کو بھی کہتے ہیں، یا حشر خارج کر کے نکال دینا اس کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہ اس بیسیکلی واقعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کو نکال دیا تھا وہ شام کی طرف مدینے سے، تو اس کے اوپر یہ اس کا ہے پس منظر۔ پھر اس میں ایک دعا ہے جو ہم مانگتے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک قرآن پاک کی آیت اس کے اندر ہے، کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر کفر، کہ منافقوں کی مثال شیطان جیسی ہے جب وہ انسان سے کہتا ہے کہ تو کافر ہو جا، پھر جب وہ کافر ہو جاتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ میں تجھ سے بیزار ہوں، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یعنی کہ یہاں شیطان کی سائیکی بتائی گئی ہے کہ وہ صرف ہمیں گمراہ کرتا ہے، یہی اس کی ڈیوٹی ہے۔ جب گمراہ ہو جائے تو وہ اس سے پھر علیحدہ ہو جاتا ہے، وہ کہتا اب میرا کام ہو گیا۔ پھر اس میں ایک اور یہ جو ہم اکثر تلاوت میں پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور اپنے نفسوں اپنی ذات کو دیکھو کہ کل کے لیے کیا بھیج رہے ہو آگے۔ یہ اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ تم جو کچھ کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ پھر آگے یہ چلتا رہتا مضمون۔ پھر اس میں فرمایا کہ لو انزلنا ھذا القرآن، کہ اس قرآن کو اگر پہاڑ پر اتارا جاتا ہے تو آپ لوگ دیکھتے کہ وہ یہ پھٹ کر پاش ہو جاتا پہاڑ، یہ لفظ ہے متصدعا من خشیت اللہ، کہ اللہ کے خوف سے وہ جھک جاتا اور پھٹ کر پاش آ کر پھٹ جاتا اس طرح۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے سارے، قدوس، غیب السماوات والارض، سلام مومن مہیمن، اس طرح کر کے۔ پھر آگے سورت الممتحنہ یہ شروع ہو جاتی ہے۔ اس میں یہ مدنی صورت ہے، اور یہ بیسیکلی ممتحنہ کہتے ہیں امتحان، یعنی اچھی طرح چھان بین کر لینا، ایگزام کرنا۔ یہ بھی اس میں یہ ایک پس منظر یہ ہے، اس میں 2 پس منظر ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ کر کے آئے تو پھر 2 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلان بنایا کہ مکہ پہ حملہ کرنا ہے، تو اس میں ایک صحابی تھے جو بدری صحابہ تھے، ان کا نام تھا حاطب بن
کل آج اس طرح کر کے کوئی نام آتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا, ان کے کافی ریلیٹیو ادھر مکہ میں تھے, تو انہوں نے یہاں سے خفیہ نہ ادھر چل پڑے کہ میں ان کو بتا دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ پلان ہے, مکہ پہ حملہ کرنے والے ہیں, فتح کرنے والے, تاکہ وہ اپنا بندوبست کر لیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی گئی جبرائیل امین کے ذریعے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منگایا, اس کو بلایا, بلوا کے پھر اس نے معافی مانگی, تو اللہ تعالیٰ نے معافی قبول کر دی, اور وہ بدری صحابہ میں سے تھے. پھر اسی طرح ایک اور ذکر ہے کہ جب ایک اور خاتون تھی وہاں پہ, ام کلثوم تھی بن عقبہ ان کے والد کا نام تھا, تو اس کی بیٹی تھی. اس نے کیا کیا کہ وہ مکہ سے ایمان مسلمان ہو کے وہ ادھر مدینہ پاک میں آ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو جب یہ ادھر آئی تو ان کے والد پیچھے سے آ گئے اس کو لینے کے لیے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس نے کہا کہ ہمارا تو معاہدہ تھا کہ جو اگر کوئی ایمان لے کے ادھر آئے گا صلح حدیبیہ میں تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بصیرت ہے, سیاسی حکمت ہے, اس کا بھی پتہ چلتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو معاہدہ تھا نا, اس میں لکھا ہوا تھا کہ اگر کوئی مومن مرد ایمان لے کے آئے گا اس کا تھا, عورت کے لیے بات نہیں تھی کہ اگر کوئی عورت, یہ ہم نے لکھا ہی نہیں تھا, اس کے اوپر ہمارا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے. تو یہ آگے پھر اس طرح مضمون چلتا ہے, وما علینا الا البلاغ.